बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल गयान दहान के साथ तलहा अनवर फिर हाजिर खिदमत है। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप सबकी बेशुमार कॉल्स मैसेजेस के ज़रिए मुझे हमेशा एक नई सोच, एक नया रास्ता मज़ीद और रोशन और दरख्शां होता नज़र आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी यही तजावीज़, यही आरा और यही अच्छी बातें मुझे मज़ीद मौज़ूआत पे बात करने की ताकत देंगी। तो आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करने लगा हूँ वो मेरे कई दोस्तों की रिक्वेस्ट पे आज मैंने इंतखाब किया है, और उस मौजू से मुंसलिक दीगर कई मौजू भी ज़ेर बहस आएंगे, क्योंकि हम इस वक्त इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे उन बातों को आपकी खिदमत में लेके आएँ जो कि ना सिर्फ माशरती और समाजी और सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करें, बल्कि उन बातों को भी हम बयान करें, उजागर करें जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ आपकी और मेरी ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है। तो आज का जो ख़ास मौजू हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ख़ास बच्चों और ख़वातीन के हवाले से। जी हाँ, बच्चों और ख़वातीन का हर मुआशरे में एक ख़ास किरदार रहा करता है, और बच्चों और माशरे के उसी ख़ास किरदार को लेके आज की दीगर अक़वाम अपनी तमाम तर चीज़ों को सर नौ तरतीब देती हैं और बाकायदा प्लानिंग के ज़रिए उनके लिए एक बुनियाद रखी जाती है। मैं इस बात को आसान अल्फाज में बयान कर दूँ कि जिन अक़वाम आलम की आज हम पैरवी करते हैं या जिन अक़वाम आलम को आज हम मुमताज़ व ताबिंदा देखते हैं, दरअसल उन्होंने अपने इन दो सेगमेंट्स ऑफ लाइफ यानी कि ख़वातीन और बच्चों पे बहुत काम किया है। एक औरत जो कि 18, 20, 22 साल की उम्र में माँ बनती है और माँ बनने के बाद किसी बच्चे को जन्म देती है, दरअसल वो खुद उस वक्त बहुत तवज्जो की तालिब होती है। हमारे माशरे के अंदर देखने में ये आया है कि जब किसी औरत को शादी के बंधन में बांध दिया जाता है तो उसके साथ उसको मज़ीद अपलोड ये कह के कर दिया जाता है कि अब तुम्हारे पास ज़िंदगी के तमाम रास्ते मालूम हो चुके हैं। यानी कि बिना कुछ कहे, बिना हम उसको इस बात पे रज़ामंद करने की कोशिश करते हैं कि अब वो अपना करियर, अपनी जुस्तजू, अपने रास्ते खोजना बंद कर दे, और अब उसकी तमाम तर तवज्जो का मरकूज़ उसका शौहर, उसके बच्चे ही हों। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई कबाहत भी नहीं है, ना किसी किस्म की बुराई है। लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर उस खातून के अंदर फितरी तौर पे आगे बढ़ने की जुस्तजू है और कुछ कर दिखाने की लगन है, तो जनाब उसको हम क्यों पाबंद कर देते हैं? वही लड़की जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर अपने अच्छे मार्क्स, अपने सोशल सर्किल, अपने तमाम इवेंट्स के अंदर एक बहुत ही एनर्जेटिक और वाइब्रेंट लड़की होकर परफॉर्म किया करती थी, वो शादी के बाद एक घरेलू खातून महज क्यों शोपीस बन के रह जाती है कि जिसका सुबह से शाम तक काम महज सास की ताबेदारी, वालिदैन की खिदमत, शौहर के कपड़े धोना और बच्चों की पढ़ाई। उसके लिए कुछ रास्ते हमने खोलने पड़ेंगे, क्योंकि वो खातून इस माशरे का एक अहम फर्द भी है। अगर वो अपने सोशल सर्किल के अंदर एक्टिव होगी, उसके अंदर सलाहियतें परवान चढ़ेंगी, वो पहले की तरह समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लिया करेगी, तो उससे दरअसल आप ही के ख़ानदान को तरक्की और तजवीज़ मिलेगी। मुल्क की सतह पे हम अगर बात करें, मैक्रो लेवल पे हम बात करें, तो मुल्क की इकोनॉमी का वो हिस्सा बन के कोई अच्छा काम कर सकती है, आपके और आपके घर के साथ मुल्क की मईशी तरक्की में किरदार अदा कर सकती है। और आजकल तो इस कदर प्लेटफॉर्म्स ख़वातीन के लिए मौजूद हैं जिसके अंदर फ्रीलांसिंग से लेके ऑनलाइन बाय एंड सेलिंग और दीगर प्लेटफॉर्म्स, और सबसे बढ़ के यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। मगर पता नहीं हम क्या समझने लगे हैं कि खातून खाना का काम महज घरदारी ही है। देखिए, अगर आज की ये सोच जिसको हम इस वक्त महदूद तर्ज़ फ़िक्र कहें या मुख्तसर तर्ज़ फ़िक्र कहें, हमें आगे वाले वक्त के लिए क्या दिखाती है। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के अंदर उस वक्त की जो ख़वातीन जिन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना पाकिस्तान की तहरीक में अपना हिस्सा डाला, मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से काम किया और इस पाकिस्तान की तश्कील के बाद भी यहाँ पे अपना किरदार निभाया, सबसे अहम और सबसे ज़्यादा मोतबर नाम मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का, बेगम राना लियाकत अली ख़ान और इस तरह की दीगर ख़वातीन के जिन्होंने इनिशिएटिव के ज़रिए
بہت سارے اچھے کام کیے. آل پاکستان وومن ایسوسیشن کا قیام بھی ہوا, اس کے تحت کالجز بھی ہوئے. اس میں سے آج لڑکیاں پڑھ کے تعلیم حاصل کر کے شعبے کے اندر اپنے آپ کو منوا سکتی ہیں. اور اس وقت جو ڈیجیٹل دور ہے, اس کی تو دراصل اس قدر آسانیاں ہم کو دے دی گئی ہیں, مگر ہم شاید یہی سوچے بیٹھے ہیں کہ جب تک ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے اور کسی اچھی نوکری کی تلاش میں نہ جائیں گے, کوئی بڑا سرمایہ نہیں ہوگا, ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنی خواتین کو گھریلو طور پہ ہی امپاورڈ کر دیں, جو ای کامرس, جو بزنس کے طریقے ہم آن لائن جو اپ سیلنگ ہم دیکھتے ہیں, انہی سے اپنی خواتین کو انٹرٹین اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرائیں, تو آئی ایم شیور وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں. فقط ہمیں ان پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان خواتین کو تھوڑا سا سہارا دینے کی ضرورت ہے. عورت کو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے نرم دل بنایا ہے, مگر صلاحیتوں کے اندر وہ یقینی طور پہ کسی سے کم نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کیوں سب بیٹھتے ہیں کہ جی جو کچھ ہے میرا زور بازو ہے. آپ کا زور بازو جناب اپنی جگہ, آپ مرد ہیں, آپ کی عزت سر آنکھوں پہ, لیکن خواتین بھی کسی سے کم نہیں. اگر ایسا ہوتا تو آج خاتون آرمی میں میجر نہ ہوتی, ایئر فورس میں پائلٹ نہ ہوتی. ان خواتین کی یہی صلاحیتیں ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہیں. شہید مریم مختار کا نام آپ سب واقف ہیں, ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اور اس طرح کی جو دیگر خواتین جو اس وقت سوشل سرکل میں, سوشل سیکٹرز میں کام کر رہی ہیں, انٹرپرینورشپ کر رہی ہیں, ان کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اور ان سب کے لیے کوئی بڑا آپ نے کارنامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اپارٹمنٹ سے, اپنے رہائشی کالونی سے اس کام کا آغاز کریں. کسی بھی چیز کی سیلنگ شروع کریں, خرید و فروخت شروع کریں, اور اپنا آن لائن بزنس ایکسپینڈ کریں. اپنے آپ کو تیار کریں اس آنے والے وقت کے لیے کہ جس کے اندر محض ایک کلک سے سارا کام ہوتا ہے, اور وہ وقت آ چکا ہے. ابھی بھی دیری نہیں ہوئی ہے. پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے, پاکستان کی اگر ترقی مقصود ہے, تو ہمیں دراصل دوبارہ سے اپنے آپ کو اثر نو تشکیل دینا ہے, اپنی گروتھ کرنی ہے. ماضی کی غلطیوں کو, ماضی کے معاملات کو بھول کے محض یہ سوچنا ہے کہ ہمارے آنے والے 75 سال گزشتہ 75 سال کے مقابلے میں بہت بہتر ہوں گے, اور اس کا فیصلہ آج سے ہی کرنا ہے. اس موقع پہ میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے آغاز میں میں نے آپ سے سبسکرپشن کا نہیں کہا, اور وجہ دراصل یہ ہے کہ اب مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا ہے کہ دراصل سبسکرائب نہ کرنا آپ کی ثوابدید ہے. اگر آپ کو میری بات میں کچھ بھی ذرا سا بھی سچائی اور کھراپن نظر آتا ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کریں گے, بلکہ نہ صرف خود کریں گے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی کروائیں گے, اور سبسکرپشن کے اس سلسلے کو مزید تقویت دیں گے شیئرنگ سے, لائک سے اور بیل آئکن سے. کیونکہ دیکھیے ایک سبسکرپشن آپ کے لیے تو شاید کچھ نہ ہو, مگر مجھ جیسے نوخیز, نو عمر نوجوان, میں نے نوجوان کہا آپ یقیناً مائنڈ کر گئے ہوں گے, لیکن اس ینگ انٹرپرینور کے لیے بہت ضروری ہے. تو پلیز سبسکرپشن کریں, اور سبسکرپشن کے ساتھ بیل آئکن بھی دبا دیں. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا خواتین کی. اب جو دوسرا سیگمنٹ آج کے اس موضوع میں ہم شامل کریں گے وہ ہے ہمارے قوم کے بچوں کا. کیا بچے سب کے سانجھے نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. آج صبح کی بات ہے, میں ایک خاص دوست کے ساتھ جب آ رہا تھا تو میں نے ایک بچہ دیکھا, اس کا والد اس کو کمبل میں لپیٹ کے, کیونکہ کراچی میں سردیوں کی موسم ہے اور آمد کے ساتھ کچھ بوندیں بھی کل اور آج ٹپکی ہیں, تو شہر میں ایک ہلکی سی خنکی کا عالم ہے. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ والد اپنے بیٹے کو بائک پہ لے کے, جیسے میں اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہوں, جا رہا تھا اور کمبل لپیٹا ہوا تھا. تو اس کمبل کے اندر وہ بچہ اپنے باپ کو اتنی محبت سے دیکھ رہا تھا اور بات اس کی آنکھوں سے سمجھ رہا تھا, اور وہ محبت دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ کتنی پرورش کے ساتھ, کتنی محبت کے ساتھ یہ اپنے بچے کو آج لے کے جا رہا ہے. اور اس کی یہی محبت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک سلامت رکھے, ہر ایک کی ٹھنڈک سلامت رکھے. تو اس محبت کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو سے آ گئے, میرا دل بھر آیا, اور مجھے لگا کہ آج یہ بچہ 1 سال کا ہوگا, بمشکل 2 سال کا ہوگا. جب یہ بڑا ہو جائے گا تو یہی اپنے باپ کی خدمت کرے گا, اور اس کا باپ اس کو ایسے ہی پیار سے دعا دیا کرے گا, اور اس دعاؤں کے سلسلے کو مزید
ہم جب سوچتے ہیں تو عالمی سطح پہ، پاکستان کی سطح پہ، ہر سرکل پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ایک چین آف ٹرانسفارمیشن ہے کہ جب بچہ بڑے سے جوان، جوان سے بوڑھا اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے. مگر جب ہم اس سلسلے کو مزید اور ڈیپ میں جا کے سوچیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جس کو بچپن سے ہی اس کا باپ اتنی شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو بڑا ہونے کے بعد بھی وہ اس کے ساتھ یہی محبت کرتا ہے. بالکل کئی گنا زیادہ کرتا ہے. مگر ہماری نوجوان نسل سمجھتی ہے کہ جی ابا نے ہمیں ڈانٹ دیا، ابا نے ہمیں کچھ کہہ دیا، ابا تو فلاں کام کرنا نہیں دیتے، بابا تو جی یہ کہتے ہیں، امی تو جی پیسے دے دیتی ہیں، ابا تو جی یہ کہتے ہیں. باپ کی محبت کا دراصل اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے پاس وہ محبت نہ رہی ہو. اور اس محبت کو سمجھنے کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ باپ کی محبت دراصل زبان سے زیادہ اس کی آنکھوں سے محسوس کی جاتی ہے، اس کی دعاؤں سے، اس کی گفتگو سے محسوس کی جاتی ہے. ہمیں اس بات کو یقیناً سمجھ لینا چاہیے کہ وہ باپ ہمیں بہت اچھا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کسی اعلیٰ مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کسی تربیت کے ایک مشقت بھرے سیشن سے گزار کے کندن بنانا چاہتا ہے. مگر ہم شاید بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ اس بات کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. مگر یقین جانیے وہ باپ اس قدر آپ سے پیار کرتا ہے کہ جس کا نہ تو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور طریقے سے شمار کیا جا سکتا ہے. تو جب ہم اس باپ کی دعاؤں کے ساتھ اپنے کسی مستقبل کے منصوبے کی جانب بڑھتے ہیں تو چاہے ہمارا وہ باپ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، اس کی نئے زمانے کی نالج نہ ہو، وہ اپنے کچھ نہ کچھ باتوں سے، کچھ نہ کچھ مشوروں سے ہمیں ضرور نوازتا ہے. اور ہم میں سے اکثر جوانی کے زوم میں یا اپنی عقل و فہم کے، فراست کے ترم خانی میں یہ کہتے تھے جی ابا آپ کو تو پتہ ہی نہیں دنیا کیا ہے. مگر بات یہ ہے کہ بیٹا وہی تمہارا باپ وہ باپ کہ جس نے تمہیں سوچا بھی اور تمہیں اپنا بنایا بھی اور تمہارے لیے سب کچھ سوچ کے تمہارے لیے موجود بھی رہا. تو دراصل بات یہ کہ اس باپ کو تم اپنا باپ ہی بناؤ اور اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کی ہر بات کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھو. آج اس وقت دنیا میں میرے والد امیر انور خان مرحوم موجود نہیں، لیکن یقین جانیے ان کی دعاؤں سے مجھے ہر پل ایک نئی طاقت ملتی ہے، اور ان کی دعاؤں سے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں اس وقت آپ جیسے خاص دوستوں کی محفل میں موجود ہوں. کیونکہ ان کی زندگی میں ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ طلحہ تم بات کیا کرو، تم اچھا لکھتے ہو، تم اچھا بولتے ہو، اس بات کو عام کرو. اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، رحلت کے بعد مجھے یہ توفیق ملی، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب بھی ان کو اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھا کریں اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کیا کریں گے. تو پھر ہم دوبارہ سے اپنا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں، اور آج کی اس گفتگو کے اندر جو ہماری ای میلز ہیں اس کا سلسلہ ہم آغاز کرتے ہیں. تو جی پہلی ای میل اس وقت جو مجھے موصول ہوئی ہے وہ کراچی سے موصول ہوئی ہے. نام میں نہیں بتاؤں گا، اور یہ بھی خاتون ہیں، علاقہ ان کا البتہ لیاقت آباد ہے. انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ سر طلحہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلحہ آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں، اور آپ کی باتوں کو نہ صرف میں دیکھتی ہوں بلکہ میرے بچے اور شوہر بھی دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو سبسکرپشن بھی کر دیا ہے اور میں ڈیفینیٹلی اس کو لائک بھی کر رہی ہوں. مگر سر طلحہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جن باتوں کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ تو گزشتہ کئی سالوں سے کئی لوگ کر رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے حالات جوں کے تو ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی اس بات کو کسی تبدیلی کا ذریعہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی بات مجھ سے کی، اور میری اس ویڈیو کے ساتھ کو آپ نے لائک کیا اور آپ نے سبسکرپشن بھی کر دیا. اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ باتیں تو پہلے بھی کئی لوگ کرتے رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. جب سے دنیا بنی ہے اچھائی اور برائی تو ساتھ ساتھ چلی ہیں، اور یہ سلسلے تو چلنے ہی ہیں. مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ نئی ہرگز نہیں ہے. دراصل اس کا زاویہ مختلف ہے. میرا جو پیغام ہے وہ دراصل ہر طبقہ فکر، ہر کہہ لیجئے کہ سیگمنٹ آف لائف کے لیے، اور بالخصوص میری درخواست رہتی ہے نوجوانوں سے. کیونکہ نوجوانوں نے جس ملک کی باغ دوڑ ہاتھ میں لے لی، وہ ملک پھر رکا نہیں، جھکا نہیں، ڈرا نہیں. یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں،
آپ سارے ترقی یافتہ ممالک آج جن کو ہم GDP کی سطح میں، گروتھ کی سطح میں، ملک کی سطح پہ آئل ریفائنری کی صورت میں دیکھتے ہیں، وہاں کے بیشتر حکمران نوجوان تھے۔ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کیا ان کی عمر کیا تھی؟ صلاح الدین ایوبی کس سال کے تھے؟ اب تمام نوجوانوں کو اپنے ملک کے امپاورڈ کر دیں، ان کو اتنی طاقت دے دیں، ان کو اتنے وسائل فراہم کر دیں، یقین جانیے یہ ملک پاکستان بر صغیر ایشیا، اور اگر میں زیادہ نہ کہوں تو یقیناً ملک کا ایک خاص، اس دنیا کا ایک خاص خطہ بن کے اٹھے گا کہ جہاں پہ صرف زرخیزی ہی زرخیزی ہوگی۔ مجھے دوسرا سوال بھیجا ہے اسلام آباد کے ہمارے ایک دوست نے، اور ان کا نام میں ظاہر نہیں کر سکتا، انہوں نے ریکویسٹ کیا آپ پلیز نہ بتائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ طلحہ آپ عموماً کراچی کی بات کرتے ہو، کیا دیگر شہر پاکستان کے آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پلیز اسلام آباد بھی آئیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں آ کے بھی ان کے ساتھ ایک لائیو سیشن کریں، اور انہوں نے مجھے ساتھ ہی ساتھ کچھ نیک تمنائیں بھی بھیجی ہیں اور اپنے پیار کا اظہار بھی کیا ہے۔ شکریہ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے اسلام آباد سے مجھے ای میل کری اور مجھے اتنی دعاؤں سے نوازا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں بردر، اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ یقین جانیے مجھے اس وقت جو ویورشپ مل رہی ہے، جو لوگ میرے کو دیکھتے ہیں، جو میری بات کو سنتے ہیں، وہ کراچی میں بھی ہیں، وہ انڈونیشیا میں بھی ہیں، سعودی عرب میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، ایون دو کہ بنگلہ دیش اور عراق سے بھی مجھے سبسکرائبر الحمدللہ میسیج کر رہے ہیں، اور میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ڈیلی گزشتہ دور کے مقابلے میں ہر دن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وجہ دراصل آپ لوگ ہی ہیں، کیونکہ آپ لوگ اس پیغام کو آگے پھیلا رہے ہیں، اس بات کو آگے پروپیگیٹ آپ لوگ ہی کر رہے ہیں۔ میرے جو اصل کہہ لیجیے کہ جو مخلص اور ساتھی ہیں وہ تو آپ ہی ہیں، اور مجھے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں چاہے پاکستان میں جاؤں یا پاکستان کے کسی بھی ملک میں جاؤں، ہر چپا چپا میرا ہے، پاکستان کی ہر زمین، ہر انچ میری زمین ہے، اور اس زمین کے ہر چپے پہ، ہر گوشے پہ جا کے میں یہی بات کروں گا کہ پاکستان کی تعمیر کریں، پاکستان کی تعمیر کریں، پاکستان کی تعمیر کریں، ایک دوسرے کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کو اکیڈمکلی، تعلیمی، ایجوکیشنلی گرو کریں، معاشی طور پہ گرو کریں۔ دنیا آج کی ہونے والی دنیا میں جو تبدیلیاں ہیں وہ دراصل معاشی تبدیلیاں ہیں، ہر چیز کے پیچھے پیسے کی فکر ہے، مگر ہمیں اس علم کی ترویج کے ساتھ اپنے آپ کو ساؤنڈ کرنا ہے اکنامکلی، اور اس کے لیے ہمیں بہت اچھے تعلیم کے ساتھ، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی سیلف گرومنگ کرنی ہے، جس کے لیے ہمارا پلیٹ فارم آپ کو چیزیں بتاتا رہے گا۔ آپ نے کہا کہ آپ اسلام آباد کب آئیں گے، تو بردر میں وعدہ تو نہیں کرتا، کیونکہ میری اپنی بھی کوئی کہہ لیجیے کہ معاشی مصروفیات ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ وقت نکال کے میں ضرور آؤں گا آپ کے پاس، اور ڈیفینیٹلی آ کے آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ اسلام آباد کے بہت سارے صحافی میرے دوست ہیں، میرا ان سے رابطہ رہتا ہے، اکثر بات چیت رہتی ہے، ان سے بھی ملاقات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ سے بھی ملوں گا، آپ کے دوستوں سے بھی ملوں گا، لائیو سیشن بھی کریں گے۔ تو آج کی جو تیسری ای میل مجھے موصول ہوئی ہے وہ ایک ہماری محترمہ ہیں جو کہ کراچی سے ہی تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا نام ہے ساجدہ۔ یہ نام انہوں نے اس اجازت کے ساتھ مجھے کہنے کی اجازت دی ہے کہ میں نام ان کا فرضی بیان کروں، تو ساجدہ میں آپ کا فرضی نام ساجدہ بیان کر کے اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کیا پوچھا ہے۔ ساجدہ آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ طلحہ آپ کی تعلیم، آپ کی ایجوکیشن اور آپ کے مستقبل کے پلانز مجھے ایسے ہوا دینے لگتے ہیں کہ شاید آپ کا آنے والے وقتوں میں کوئی انقلاب لانے کا ادارہ ہے، اور آپ شاید اس مستقبل کے ساتھ جو بات کرتے ہیں، شاید آپ کے کچھ عزائم جو ہیں ملکی سطح پہ تبدیلی کے بھی ہیں، تو کیا آپ اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ آگے جا کے اپنی آنکھیں انہی کی طرح نہیں بدل دیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ پہلے بھی ایسا کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کی ہمدرد۔ تو دیکھیے مساجدہ، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بڑے مزاحیہ انداز میں ساری باتیں پوچھی اور مجھے اچھا لگا، اور میں بھی ایک نام آپ کو یوں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اسی کی اجازت دی ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے پہلی بات تو کوئی بھی نہ خود نمائی کا شوق ہے، نہ اپنی بڑھائی کا شوق ہے، مجھے صرف شوق ہے پاکستان کی ترقی کا، اپنے نوجوانوں کو بااختیار اور بقوت دیکھنے کا، اور اسی کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ترتیب دیا ہے، اور آپ جیسے نوجوان جو کہ اس ملک کے سپہ سالار ہیں، اس ملک کے سر کے تاج ہیں،
یہ آپ کی کہہ لیجیے کہ صحرا بندی ہے، اعزاز ہے کہ اس ملک کا نوجوان آج ملک کے لیے بات کر رہا ہے۔ آج ملک کے نوجوان کے پاس بظاہر کوئی سرگرمی نہ ہو، مگر یہ سرگرمی ضرور ہے کہ وہ ملک کے لیے سوچتا ہے، اور یہی بڑی ہمارے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ نوجوانوں کو ملک کا احساس ہے۔ اور جب اقبال نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہے مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی، تو دراصل یہی بات تھی کہ اقبال کو اس بات کی سمجھ تھی، اور مفکر پاکستان تھے وہ، ان کو اس بات کی یقیناً سوچ تھی کہ پاکستان کے اندر بہت پوٹینشل ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ نسل بہت گل کھلائے گی، بہت بوٹے پیدا کرے گی، مگر اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ اور رہی بات کہ آپ نے کہا کہ کچھ انقلاب لائیں گے، تو جناب مجھے نہیں چاہیے کوئی انقلاب، مجھے صرف اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اور اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ مجھے آپ کی دوستی پہ ناز ہے، آپ لوگوں کے اعتماد اور آپ کے دیے بھروسے پہ میں فخر کرتا ہوں، کیونکہ یہی فخر میرا سرمایہ حیات بھی ہے، مجھے جستو بھی دیتا ہے اور مجھے آگے لے کے بھی جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو ہم محض اتنا ہی رکھتے ہیں، اور بقیہ گفتگو کے حوالے سے اگلے سیشنز کے لیے میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ ہم بہت اہم ٹاپک پہ بات کریں گے، تو اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لیجئے، اور مجھے پلیز سبسکرپشن کی عادت بار بار ڈالنے کے لیے آپ نے یقیناً مجبور کیا ہے، تو میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، اور ویڈیو کو پلیز 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 سارے گروپس کے اندر، سارے میسنجرز کے اندر، سارے پلیٹ فارم میں میکسیمم شیئر کریں۔ پاکستان کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو یکجا کریں، اور ملک کا سوچیں، اپنی ذات بات میں پہلے پاکستان بات، پہلے پاکستان۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔